अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़मान और मकान की कैद मगरिब की अता करदा है, दीन इस्लाम की नहीं। इस बात का सबूत ये भी है कि आज भी जो सही नज़रियाती मुसलमान हैं वो मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान फातेह, सुल्तान सलीम, नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली वगैरह इन सब को अपना हीरो मानते और समझते हैं, क्योंकि ये लोग नज़रियाती सरहदों के कायल हैं, ना कि जोग्राफियाई। जबकि वो लोग जो मगरिब की अता करदा जोग्राफियाई, इलाकाई, मसलकी और लिसानी सरहदों के कायल हैं, वो इन्हें डिसओन करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनका ये एहतजाज, इनका ये रवैया इस बात की वाज़ेह दलील है कि उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर से मगरिब और इसके परवरदा कितने परेशान नजर आते हैं। खैर, ये बात तो बरसबील तज़किरा दरमियान में आ गई। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान जस्द वाहिद की मानिंद एक उम्मत हैं, इसी नाते इनका मरकज़ एक होना चाहिए, जिसे अमूमन आम फहम ज़ुबान में खिलाफत कहा जाता है। और इस्लामी तारीख़ में तवील तरीन अरसे तक ये मनसब खिलाफत जिसके पास रहा वो तुर्की है। तुर्की की खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। खिलाफत उस्मानिया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और भलाई का बाइस थी। अगरचे कुछ लोग इसे खिलाफत तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो चलें इनकी तसल्ली के लिए इसे इस्लामी हुकूमत भी कह सकते हैं। इस खिलाफत ये इस्लामी हुकूमत के ज़ेर साया मुसलमानों ने अक़वाम आलम में जो उरूज पाया वो अपनी मिसाल आप है। 1299 में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, मगर इसे उरूज 16वीं सदी में मिला, जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बाद इसके जानशीन सुल्तान बायज़ीद दोम सल्तनत उस्मानिया में दीगर इलाके को शामिल करते रहे। यहाँ तक कि सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में ये इलाका 5,56,700 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँच गया। सुल्तान सलीम अव्वल ने जंग चालदरान में सल्तनत फ़ारस के शाह इस्माइल को शिकस्त दी। इस ड्रामाई तौसी के बाद सल्तनत उस्मानिया और पुर्तगाली सल्तनत के माबैन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए एक मुकाबला शुरू हुआ। 10वें उस्मानी सुल्तान के दौर में सल्तनत का रकबा 3 बर्र-ए-आज़मों तक फैल गया, और ये कारनामा उस्मानियों के अजीम हुक्मरान सुल्तान सुलेमान खान ने सर अंजाम दिया। उन्होंने तख्त संभालते ही हंगरी के शाह फर्डिनेंड को शिकस्त दी। चार्ल्स पंजुम और फर्डिनेंड अव्वल से मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक हंगरी और रोडोस उस्मानियों के ज़ेर इक़्तिदार आ गए, और फर्डिनेंड सालाना 30,000 सोने के सिक्के देने पर राज़ी हो गया। 1534 ईस्वी में सुल्तान सुलेमान अव्वल और इनकी फ़ौज ने ईरान या उस वक़्त के फ़ारस की तरफ सफ़र शुरू किया, जहाँ उन्होंने बग़ैर किसी मज़ाहमत के तब्रेज़ का इक़्तिदार अपने कब्ज़े में लिया। इसके बाद ईरान के 2 बड़े सूबे मिसाल और बगदाद जिद्दोजहद के बग़ैर सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गए। 1548 से लेकर 1554 तक सुल्तान सुलेमान ने आर्मीनिया और मेसोपोटामिया समेत ईरान पर कई बार हमले किए। इसके अलावा सुल्तान सुलेमान के मजबूत लश्कर की वजह से अदन भी फतह हुआ। बहरी ताकत के हवाले से एशिया और यूरोप की कोई सल्तनत उस्मानी सल्तनत का मुकाबला करने के काबिल ना थी। मुसलमानों की अस्करी बर्तरी का ये आलम था कि मरकज़ी इस्लामी सल्तनत की तरह उंदलस की इस्लामी हुकूमत भी असलहा साजी में मुकम्मल तौर पर खुद कफील थी। हस्पानिया के बहुत से अजला में लोहे की कानें मौजूद थीं, जिनसे भारी मिकदार में लोहा निकाला जाता। चुनांचे दीगर बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ उससे तलवारें, तीर, नेज़े, ज़िरहें और हेलमेट वगैरह बनाए जाते। तुलैतला की तलवारें अपनी मजबूती और काट में दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखती थीं। शमशीर साजी में अशबीलिया का भी अच्छा मकाम था। उनके अलावा करतबा, गरनाता, मुर्सिया, अलमीरिया और सरकिस्ता भी असलहा साजी में मशहूर थे। इन शहरों में उम्दा किस्म के हथियार तैयार होते और उन्हें हस्बे ज़रूरत मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाता। अपने दौर के रवायती हथियारों के अलावा इस्लामी सल्तनत के मुसलमान अब बारूद और तोप का इस्तेमाल भी करना शुरू हो चुके थे। बाद में तोप का इस्तेमाल आम होने लगा और इसे मुतअद्दिद जंगों में इस्तेमाल किया गया, जबकि मद्दे मुकाबल अंग्रेज़ों की तरफ से इस्लामी सल्तनत के खिलाफ जंग में तोप का सबसे पहला इस्तेमाल 1346 की जंग में किया गया। नाजरीन, उलूम व फ़नून की बात की जाए तो कागज़ साजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, हरकी तवानाई, केमिकल टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और सिविल इंजीनियरिंग में भी मुसलमान अपना मकाम मनवा चुके थे। ये बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज़ इस्लामी हिस्पानिया के मुसलमान साइंसदान अब्बास बिन फरनास ने 9वीं सदी ईस्वी में ईजाद किया और इसे उड़ाने में कामयाब ठहरा। उसने अपने जहाज़ के दाएं बाएं बड़े बड़े पर भी लगाए, जो जहाज़ और उसका बोझ उठाए दूर तक चले गए। ताहम वो जहाज़ की लैंडिंग ठीक तरह से ना कर सकने की बिना पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरअसल उसने अपने जहाज़ की दुम नहीं बनाई थी
اور وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ پرندے اپنی دم کی مدد سے زمین پر واپس اترتے ہیں۔ ہوائی اڑان کی حد تک عباس بن فرناس کی یہ کوشش انسانی ذہن پر ایک دستک تھی۔ بڑی بڑی ایجادات کے پس منظر میں انسان کی ایسی ہی ابتدائی کوششیں بنیاد بنتی ہیں۔ اسلامی سلطنت کی تاریخ میں میسر اس ایک مثال سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے مسلمان سائنسدان سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ میں کس قدر جنونی انداز اختیار کر چکے تھے کہ اپنی جان کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ زرعی دور تھا جب ابن سینا نے فن طب میں القانون جیسا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ اسی طرح خلف بن قاسم زہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف یورپ میں بہت مقبول رہی۔ اس میں زہراوی نے سرجری آپریشن کی تشریح کی ہے۔ یورپ میں یہ کتاب ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے علم ادویہ ایجاد کیا اور بعد میں اس فن کو یورپ نے اختیار کر لیا۔ انہی کے اصولوں پر جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد پڑی۔ آج بھی بہت سی دواؤں کے نام عربی ہی میں یورپ کی طبی ڈکشنریوں میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہی دواخانے کو ترقی دے کر بام عروج تک پہنچایا اور دواخانے کے لیے باقاعدہ کالجز کی بنیاد رکھی گئی۔ 12ویں صدی میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتاب الحساب کا لاطینی ترجمہ ہوا تو اہل یورپ صفر سے آگاہ ہوئے۔ ناظرین، یہ علوم و فنون صرف خلافت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھے۔ تمام مسلمانوں میں بھائی چارے کی فضا قائم تھی۔ مسلمان دوسرے خطے کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ اب آتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی جانب۔ یہاں پر سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بت پرستوں کی سرزمین پر بت شکنوں نے راج کیا۔ اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ فن تعمیرات، انجینئرنگ، ریاضی، عسکری اور دیگر علوم میں دنیا کی قیادت کی گئی اور اس تمام عرصے میں مرکز کو بہت اہمیت دی گئی۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ اہم تعلقات کو پروان چڑھایا گیا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا گیا۔ یہ باہمی اخوت اور بھائی چارہ ترک خلافت اور مغل سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد بھی عوامی سطح پر موجود رہا۔ ان عظیم ادوار کی جھلک اب بھی ان خطوں کے عوام میں پائی جاتی ہے۔ اسی اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر اگر آج پاکستانیوں کے دل میں فلسطین و شام کا درد اٹھتا ہے تو ترکی بھی کبھی سنکیان کے معاملے میں سٹینڈ لیتے نظر آتے ہیں تو کبھی کشمیر کے معاملے پر ہماری تائید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے یہ ایسے دو بھائی ہیں جن کی رگوں میں ایک ہی ایمان کا خون، ایک ہی حرارت، اسلام کی حرارت دوڑتی ہے۔ اس لیے قطعاً یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہم پاکستانی جب ترکی جاتے ہیں تو وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہمیں کاردیش یعنی چچا زاد بھائی کہہ کر بلاتے ہیں، اور ان کی محبت اور گرم جوشی کا میں ذاتی شاہد بھی ہوں۔ ناظرین، پاکستانیوں اور ترکوں کی محبت کل کی بات نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پرانا قصہ ہے۔ یہ اسی محبت اور احترام کا تقاضا تھا کہ مغل حکمران اپنی سند حکومت خلافت عثمانیہ سے لینے میں فخر محسوس کرتے۔ ان کا ایک دوسرے سے تعاون تمام شعبوں میں جاری رہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈا وہی تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا۔ یہ مؤثر ہتھیار توپ اور بارود تھا۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کی بات کریں تو ان کے عثمانی سلاطین یا خلفاء کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام تھا اور وہ انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف مغل ہی نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے سند لینا ضروری سمجھتے تھے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے بھی میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکے، اور سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، اپنوں کی غلطیاں اور طاغوت کی سازشیں جب رنگ لانے لگیں تو مسلمانوں کی طاقت کم ہونے لگی۔ خلافت کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا اور اس پر بھاری قرضوں کا بوجھ لاد کر اسے ختم کرنے کی کوششیں کی جانے لگیں۔ تب بھی کوئی اور نہیں، ہمارے ہی خطے کے مسلمان تھے جو تڑپ اٹھے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، دادیوں، نانیوں نے اپنا سارا زیور اتار کر خلافت کو بچانے اور اس کے قرضے اتارنے کے لیے وقف کر دیا۔ اسی محبت کا ثبوت اس خطے میں بی اماں جیسی خاتون کا وجود تھا جن کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کو اقبال سہارنپوری نے یوں بیان کیا ہے: بولنی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی،
جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہو تم ہی میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ناظرین، یہ صرف بی اماں کی اپنے بیٹوں کو نصیحت نہیں تھی، بلکہ یہ شعر اور یہ فلسفہ اس خطے کی ہر ماں کی زبان پر عام تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خلافت سے محبت اور اس کے غاصبوں سے نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب عرب حکمران نے اپنی خلافت کو منوانے کے لیے اجلاس بلوایا تو ہندوستانی وفد کے قائد نے اس کی واشگاف الفاظ میں مذمت کی، جس کے نتیجے میں دیگر مسلمان ممالک کے عمائدین کو بھی اس نئی خلافت کی تائید کی جرت نہ ہو سکی۔ ناظرین، پاکستانیوں کی خلافت عثمانیہ سے وابستگی کی تاریخ بہت پرانی ہے، جسے چند لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا، مگر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو جسم اور ایک قالب ہیں۔ یہ دونوں امت مسلمہ کے عروج اور نشت ثانیہ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ موجودہ دور میں تیزی سے بدلتے حالات، طاغوتی اور دجالی قوتوں کا اکٹھ اور عالم کفر کی اسلام پر یلغار اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ دونوں فکری اور فطری حلیف کھل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور ایک دوسرے کو کھلے عام سپورٹ کریں۔ ذرا سوچئے، پاکستان کی دفاعی اور فوجی استعداد اگر ترک بھائیوں کے توسط سے عالم اسلام کے کام آئے اور ترکوں کی جنگی ٹیکنالوجی ہمارے توسط سے دشمن کے دانت کھٹے کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جن شعبوں میں ترکی کو مہارت حاصل ہے، پاکستانیوں کو ان شعبوں میں ترکی کی مدد و تعاون سے آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ میدان جن میں کامیابیوں کے جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں، ان میں ترک بھائیوں کو ہمارا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ترکی اور پاکستان مل جائیں تو یہ 11 ممالک کے اتحاد بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تاریخی جذبات، خیالات اور اقدار کو ان دونوں ممالک کے جوانوں، بچوں اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ ناظرین، یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے ترکی کے ایک سفر میں ایک ترکی سے پوچھا کہ تم ہم پاکستانیوں کو کاردیش کیوں کہتے ہو اور ہمیں اپنا بھائی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے کہا، صرف میں ہی نہیں، اگر آپ میرے گھر جائیں اور میرے 6 سالہ بیٹے سے پوچھیں کہ میں پاکستانی آپ کا کیا لگتا ہوں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کاردیش یعنی چچا زاد بھائی۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہم ترک لوگ اپنے دوست اور دشمن دونوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے استحکام اور اسے بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ ترک قوم کبھی نہیں بھول سکتی۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اغیار کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ فوجی تعاون کے لیے مغربی ممالک کی جانب دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بات کریں تو دشمن اسے ہمیشہ اسلام کی ایٹمی طاقت کہتا اور سمجھتا رہا ہے۔ ہمارے ایٹم بم کو اسلامی بم کہہ کر مغرب کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ دوستو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا دشمن اسلام کی روح اور اسلام کی سپیرٹ سے بخوبی واقف ہے، اور اس روح کے مطابق پاکستان کی جوہری طاقت پورے عالم اسلام کے کام آنی چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے امریکہ اور اسرائیل دونوں پریشان ہیں۔ بیلسٹک میزائل ابابیل کے کامیاب تجربے کی بدولت پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی ایٹم بم داغ کر دشمن کے 1 سے زائد اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صلاحیت کی بدولت جہاں ایک طرف پاکستان نے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کو مزید مستحکم کر لیا ہے، وہیں اس نے محض ایک میزائل تجربے کے ذریعے میزائل شکن نظام کو بے اثر بنا کر اس شعبے میں بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو ڈبو دیا ہے۔ پاکستان نے نئے میزائل نظام میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں اس ٹیکنالوجی کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ ایک ہی میزائل پر متعدد وار ہیڈز نصب کیے جاتے ہیں جو میزائل کے ایک مقررہ فاصلے پر پہنچنے کے بعد خودکار طریقے سے ایک یا ایک سے زائد اہداف کو خود نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں 60 کلومیٹر سے لے کر 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ کروز ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان فضا، زمین اور سمندر سے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان کا کروز میزائل 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اتنے مؤثر اور مختلف رینجز کے میزائلوں نے طاغوت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔
ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمرمند مبارک نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کے بعد پاکستان کا میزائل سسٹم جدت کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ اگر جنگی فضائی صلاحیت کی بات کی جائے تو ہمارے حالیہ JF-17 تھنڈر نے اپنی پرفارمنس اور کم لاگت کی وجہ سے F-16 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہماری پیشہ ورانہ مہارت کی بات کریں تو عراق، مصر، اردن اور شام کے جنگی ہوا بازوں کو ہم نے ہی تربیت دی۔ عرب اسرائیل جنگ میں ہم ہی تھے جنہوں نے اسرائیل کو لگام ڈالی۔ اسی طرح افغانستان کی پہاڑیاں بھی ہماری عسکری مہارت کی گواہ ہیں۔ اب سوچئے کہ ہماری مہارتیں اور ٹیکنالوجی اگر برادر اسلامی ملک کی استعداد میں اضافے کا باعث بنے اور ہم مل کر عالم کفر کو جواب دے سکیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اگر ترکی کی بات کریں تو ترکی کے جنگی اسلحے اور ڈرونز نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ان کی پرفارمنس یا استعداد نے خطے میں دھاک بٹھا دی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دفاعی شعبے میں ترکی اور امریکہ کی آنکھ مچولی کافی لمبے عرصے سے جاری ہے۔ جب ترکی کے اتحادی ممالک نے اسے ڈرونز دینے سے انکار کر دیا تو ترک صدر اردوان نے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خود مقامی سطح پر ڈرونز تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسے آرمڈ ڈرونز تیار کیے جو دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال گئے۔ ان آرمڈ ڈرونز کی ایک اہم خصوصیت جو اسے دیگر ممالک کے ڈرون سے ممتاز بناتی ہے وہ میزائل لے جانے اور داغنے کی صلاحیت کا مالک ہونا بھی ہے۔ اندرون ملک اس کامیابی کے بعد ترک آرم ڈرونز کو شام میں استعمال کیا گیا۔ یہاں پر ان ڈرونز نے نہ صرف اسد انتظامیہ کے جنگی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا بلکہ روس کی جانب سے شام میں استعمال کردہ ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا۔ شام میں ترک ڈرونز کے ہاتھوں روسی ڈرونز کی تباہی پر روس کے وزیر دفاع ترکی کے ان ڈرونز کو دنیا کے جدید اور مؤثر ترین ڈرونز قرار دینے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ترکی کے آرم ڈرونز کے دنیا بھر میں اس وقت چرچے شروع ہوئے جب آذربائیجان نے آرمینیا کو یہی ڈرونز استعمال کر کے شکست دی۔ آرمینیا کی آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کے بعد عالمی میڈیا جس میں BBC، دی گارڈین اور فرانس 24 چینل نے ان ڈرونز کو دنیا کے بہترین ڈرونز قرار دیا۔ یاد رہے کہ ترکی اگرچہ ڈرون ٹیکنالوجی کی فہرست میں پہلے 5 ممالک کی فہرست میں شامل ہے لیکن اس کے ڈرونز نے جس طریقے سے آذربائیجان میں آرمینی اہداف اور ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 100% کامیابی حاصل کی ہے، اس نے ترکی کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی میں سب سے آگے لا کھڑا کیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف سے جب فرانس 24 چینل کے اینکر نے آذربائیجان کی کامیابی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے برملا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترکی سے خریدے ہوئے آرم ڈرونز نے آرمینی قوتوں کے $1 بلین مالیت کے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس سے آرمینیا کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور وہ خود شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح ترکی اب تک تقریباً 2000 جدید ٹینک بنا چکا ہے جن میں M60 اور MLC-70T قابل ذکر ہیں، اور اب ترک بحری جنگی جہاز بنانے والے چند ممالک میں شامل ہو چکے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی ان 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو جنگی بحری جہاز کی ڈیزائننگ، ان کو تیار کرنے اور ان کی مینٹیننس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ترکی کو اپنی بحری فوج کے لیے کسی دوسرے ملک کے ہتھیاروں یا جنگی بحری بیڑے پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ترکی کو بھی کھلے دل سے یہ ٹیکنالوجی اور مہارتیں پاکستان کو آفر کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور ترکی دونوں ایک ہی گلشن کے پھول ہیں۔ ان دونوں ممالک کا اکٹھا ہونا اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یقینی طور پر پاکستان اور ترکی کے اس فکری و فطری اتحاد سے غیر تو غیر کچھ اپنے بھی پریشان ہو جائیں گے، مگر اپنوں کی پریشانیوں اور تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ قبیلوں کی سرداری کا نہیں، عالم اسلام کی بقا کا ہے۔ اس لیے میں اور تو کے فلسفے کی بجائے ہم کے فلسفے کو اپنانا ہوگا۔ آئیے آج سے کم از کم عوامی سطح پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جائے، اپنی برادری اور اخوت کو ظاہر کیا جائے اور اس سفر میں دیگر مسلم ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔